Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, I welcome you to Sri Chandra's distance learning program. Dear students, in our last class, we have dealt with the topic Ta'thirul Hadith Sharif al Adabil Arabi, impact of the Hadith on Arabic literature, impact of the noble Hadith on Arabic literature. This topic we had come across in our last class. Now today we will proceed towards the second topic, Al-Adabul Arabi fil Asril Umawi. Al-Adabul Arabi fil Asril Umawi. It means Al-Adab Al-Arabi fil Asr Al-Umawi. The Arabic literature in Umayyad period. The Arabic literature in Umayyad period. The Arabic literature during Umayyad period or in Umayyad period or Umayyad time. This is your topic. This is second topic from the last unit, unit 3. One unit has been reduced due to the ongoing pandemic. Earlier you had 4 units. This academic year in semester 3, 1 unit has been reduced due to this ongoing pandemic, that is unit number 2. The first unit, classical prose, has remained the same. Unit second, modern prose, has been reduced from the syllabus for this academic year, for this academic semester. Then next unit, grammar is as it is. And the last unit, history of Arabic literature, has remained the same. Okay. Al-Adabul Arabi fil Asril Umawi. The Arabic literature in Umayyad period. What is Umayyad period? When it has begun? So here now we will discuss about the period of first Huzur alayhi salam. Huzur sallallahu alayhi salam, Huzur alayhi salam has ruled for 10 years from Medina. Huzur alayhi salam has ruled for 10 years in Medina. He has formed his kingdom in Medina. Islamic law. That was the first written constitution of the world in Medina. Huzur alayhi salam has given the first written constitution of the world. Huzur, 10 years, he has ruled for 10 years. And then the rightly guided caliphs, Khulafa ar-Rashidin. 4 Khulafa ar-Rashidin were there. The first one was Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala anhu has ruled the Islamic state, Islamic empire, nearly 2.5 years. Okay. Then after his demise, Umar Raziyallahu Ta'ala anhu has become the caliph of the faithfuls. Then he has ruled for nearly 10.5 years. Okay. After Umar's martyrdom, Osman became the caliph of the Islamic state. Osman Raziyallahu Ta'ala. He has ruled about 11 years, 9 months, approximately 12 years. He has ruled for 12 years. During his period, the Islamic empire has spread a lot. Then the period of Hazrat Ali has come. Ali became the caliph after Usman's martyrdom, Raziyallahu Ta'ala anhu. Ali has become the rightly guided caliph. Then he has ruled for 4 months, 4 years.
4 years 4 months he has ruled the Islamic empire. Then came Sayyiduna Hassan bin Ali radiyallahu ta'ala anhu. He has ruled for only 6 months. 6 months. Okay, he has ruled for 6 months. In this way, the rightly guided caliph's rule took place nearly 30 years. Approximate figure is 30 years. As the Prophet of Allah said that after me, 30 years the rightly guided caliphs will rule, Khulfa ar-Rashidin, then will come the kingdomship. Then will come the kingdom. This is the democratic rule, democracy. The meaning in Islam, the democracy meaning in Islam is for the people and by the people, not by the people, for the people and of the people, by Allah subhanahu wa ta'ala. The democracy meaning in Islam is for the people, लोगों के लिए and by the लोगों से, लेकिन हुकूमत अल्लाह की रहेंगी. Okay, power will be of Allah, the command will take place of Allah, all the followers of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, here in our sovereign state, the democracy meaning is for the people, by the people, of the people. लोगों से, लोगों के लिए, लोगों को, ऐसा होता है. लेकिन इस्लाम में डेमोक्रेसी के माने लोगों से और लोगों के लिए है, लेकिन हुक्म अल्लाह का है, हुकूमत अल्लाह की रहेगी. समझे? अल्लाह का हुक्म बादशाह वक्त भी मानेगा, खलीफे वक्त भी मानेगा, और उसके बाद जो आने वाले हैं उसके जो फॉलोअर्स हैं वो लोग भी मानेंगे. ये डेमोक्रेसी के मीनिंग अरबी में है, माफ़ करना, इस्लाम में है. उसके बाद में हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद में उमय्यद पीरियड शुरू होता है. ठीक है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का दौर है. उसके बाद ये जो 4 और ये 5 खलीफा जो है, 5 खुलफाए राशिदीन जो है, या 4 खुलफाए राशिदीन मशहूर है. हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी खलीफे राशिद कहते हैं. तो इनको राइटली गाइडेड कैलिफ्स कहते हैं. खुलफाए राशिदीन, राइटली गाइडेड कैलिफ्स, इनको जो है खुलफाए राशिदीन कहते हैं. इनके बाद जो है उमय्यद पीरियड शुरू होता है. ये बताना चाह रहा था मैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद 10 साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की. उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने करीब 2.5 साल हुकूमत की. उसके बाद अबू बकर के इंतकाल के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10.5 साल हुकूमत करे, और आपकी शहादत के बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब 12 साल हुकूमत किए. उसके बाद आपकी शहादत के बाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4.5 साल हुकूमत किए. हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 महीने हुकूमत किए. सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम जो है ना अलील हुए और आपका इंतकाल हुआ. समझा? आपका विसाल हुआ. और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलील हुए, आपका विसाल हुआ. बाकी ये जितने नीचे हैं, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये पूरों को शहीद किया गया, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा थे. समझे आप? अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी थे, लेकिन जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया तो फितनों में इजाफ़ा होते गया. उस्मान गनी के ज़माने तक और बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया. अली रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने तक तो बहुत सारे फ़िरक़े वजूद में आ गए. हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़हर दे के शहीद कर दिया गया. हुसैन अलैहिस्सलाम को भी 61 हिजरी में शहीद कर दिया गया. तो ये जो है, ये हुकूमत 30 साल की रही. खुलफाए राशिदीन की हुकूमत 30 साल की रही. उसके बाद जो है उमय्यद पीरियड शुरू हुआ. इनके उमय्यद पीरियड के बानी, द फाउंडेशन हु लेट डाउन बाय हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान, मुआविया बिन अबू सुफियान या फिर अबी सुफियान कहते हैं ग्रामर के हिसाब से. मुआविया बिन अबी सुफियान,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاویہ بن ابو سفیان جو ہے امیت پیریڈ کے پہلے بادشاہ ہے. معاویہ بن ابو سفیان کیا ہے؟ امیت پیریڈ کے پہلے بادشاہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ معاویہ بن ابی سفیان کے بعد آپ کا دور خلافت جو ہے 31 سال رہا. 31 سال کے بعد جو ہے 31 ایئرس کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو نامزد کیا خلیفہ کے لیے. آپ نے یزید بن معاویہ کو جو ہے نا نامزد کیا. یزید بن معاویہ جو ہے بادشاہ بنا آپ کے انتقال کے بعد. پھر یزید کے مرنے کے بعد جو ہے معاویہ ثانی بول کے جو ہے نا ایک صاحب آئے اور انہوں نے حکومت کی، لیکن اس کے بعد اور انہوں نے ایک سال بھی نہیں چلی. معاویہ بن ابو سفیان جو ہے 31 سال 31 ایئرس جو ہے آپ حکومت کیے، جبکہ ان کے بعد جو یزید بیٹھا تھا پائے تخت پر اس کی حکومت کا پیریڈ 3.5 سال سے زیادہ نہیں. میکزیمم بول رہا ہوں میں 3 سال 3.5 سال میکزیمم پیریڈ اس کا حکومت دور رہا یزید کا. یزید کے بعد اور تھوڑے لوگ حکومت پر آئے، لیکن جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. امیت پیریڈ، یہ امیت پیریڈ پورا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 10 سال کا، خلفائے راشدین کا دور 30 سال کا، اور امیت پیریڈ اپروکسیمیٹلی 90 ایئرس کا ہے. 89-90 ایئرس بولتے ہیں. اوکے. امیت پیریڈ میں 89 ایئرس کا جو پیریڈ ہے اس میں سب سے اہم جو ہے پیریڈ ہے معاویہ بن ابو سفیان کا. معاویہ بن ابو سفیان جو ہے یہ بہت ہی انٹرسٹڈ تھے نالج کے معاملے میں، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو اب آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہے کہ امیت پیریڈ کسے کہتے ہیں، امیت پیریڈ کی ابتدا کب ہوئی. دا عربک لٹریچر ان ڈیورنگ امیت پیریڈ. امیت پیریڈ کے دور میں، امیہ دور اموی میں عربی لٹریچر کیسا ڈیولپ ہوا، کیا کیا جو ہے نا پیش آئے حالات، وہ آپ کو بتا رہے ہیں. یہ جو ہے حضور علیہ السلام کا دور، یہ جو ہے خلفائے راشدین کا دور، یہ 89 یا 90 ایئر جو ہے امیت پیریڈ ہے، اموی دور ہے. پروز ڈیورنگ دا امیت پیریڈ. دا امیت پیریڈ ادروائز نون ایز العصر الاموی. امیت پیریڈ کو عصر اموی بھی کہتے ہیں. اسپین سم 89 to 90 years, 661 to 750 کرسچن ایرا. 661 ہجری 661 عیسوی سے لے کے 750 عیسوی تک امیت پیریڈ چلا. It was the period in which the Umayyad caliphs became the leaders of the Islamic State after the leadership of Khulafa ar-Rashidin, rightly guided caliphs. یہ جو اموی دور تھا یہ جو ہے حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کے بعد شروع ہوا، اور امیہ بنو امیہ جو ہے اس کے جو ہے اسلامک اسٹیٹ کے حکمراں بنے. ٹھیک ہے. بعد میں خلفائے راشدین کے بعد اموی دور آیا. اموی دور میں بنو امیہ کے لوگ خلیفہ بنے. There were intense political activities as manifested in the emergence of political groups. بہت سارے جو ہے یہ جو سیاسی چالیں، سیاسی سرگرمیاں جو ہے ہوتی رہی، اور بہت سارے گروپس فارم ہو گئے کیونکہ فتنوں کا اضافہ ہوتا ہی رہا، اس لیے بہت سارے گروپس، سیاسی گروپس بھی فارم ہو چکے تھے. جیسے علی، سچ ایز دا علیز، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ایک گروپ بنا لیے تھے اپنا. دا زبیریز، زبیر، عبداللہ بن زبیر کو چاہنے والے وہ لوگ جو ہے اپنا ایک گروپ بنا لیے تھے. خارجی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے تھے نعوذ باللہ، وہ لوگ ایک اپنا ایک گروپ بنا لیے تھے. اور مرجی جو ہے یہ لوگ ایک اپنا گروپ بنا لیے تھے. یہ لوگ خارجیوں کے خلاف تھے. خارجی جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. اور مرجی
مرجی یہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو انسان کافر نہیں ہوتا، جب اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کسی کے کافر ہونے کا، کسی کے کافر نہیں ہونے کا. ایسے جو ہے وہ لوگ کے تھاٹس تھے. ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل گروپس میں الگ الگ فرقے بن گئے تھے. The period also witnessed the flourishing of intellectual activities, especially in Nahw. نہ صرف پولیٹیکل گروپس بنے بلکہ یہ اموی دور میں بہت سارے علمی سرگرمیاں بھی نمودار ہوئی، جیسے النحو، نحو کے عربک سنٹیکس، الصرف مارفولوجی، حدیث علم الکلام اسکالسٹک تھیولوجی. دا سوسائٹی بیکیم مور اربنائزڈ. اس طریقے سے یہ پروز کا لٹریچر ڈیولپ ہوتا گیا اور سوسائٹی جو ہے بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی. دا عربس کیم انٹو کانٹیکٹ وتھ نان عرب، اسپیشلی دا پرشینس. جو عرب کے لوگ تھے وہ جیسے جیسے اسلامک اسٹیٹ اور پھیلتا گیا ویسا ویسا جو ہے نان عرب سے کانٹیکٹ میں آتے رہے. عربی لوگ جو ہے نان عرب سے ملتے رہے، عجمیوں سے ملتے رہے، خاص طور سے فارسیوں سے، پارسی لوگوں سے. مینی نیو سٹیز سچ ایز واسط لوکیٹڈ بٹوین کوفہ اینڈ بصرہ ایمرج. بہت سارے نئے نئے شہر بھی فتح ہوئے اور جو ہے خاص طور سے ذکر ہے واسط کا جو کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں ہے. دا ایکسپینشن آف دا اسٹیٹ براؤٹ مور ریونیو. جیسے جیسے حکومت خطہ ایریا بڑھتا جاتا ویسا ویسا آمدنی میں اضافہ ہوتے جاتا تھا. thus becoming more prosperous. اسی کے طریقے سے اور بھی کامیاب حکومتیں بنتی جاتی تھی. These development impacted positively on prose works of the period. یہ جو ڈیولپمنٹ آیا اس کی وجہ سے پروز کا، نثر کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے ترقی پایا. اس میں دا اوریشن بیکیم مور وائڈلی یوزڈ. اس میں خطابت جو ہے بہت زیادہ استعمال ہونے لگی، اور ساتھ میں اپارٹ فرام دی ڈیلیوری فار ریلیجیس پرپزز، نہ صرف یہ بیان بازی خطاب جو ہے مذہبی خطابات کے علاوہ دوسرے، جیسے پہلے مذہبی خطابات ہوتے تھے اس کے علاوہ پولیٹیکل جو ہے خطابات بھی ہونے لگے تھے. It was used to champion the cause of the parties that has emerged. خطابت استعمال ہوتی تھی، اچھا بیان، زور بیان کرنے والوں کو پکڑا جاتا تھا، اور وہ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے گروپ کو سنبھالنے کے لیے خطاب سے کام لیتے تھے. جو بہت بہترین تقریر کرنے والے جو لوگ تھے ان میں حجاج بن یوسف، زیاد بن ابی، ابو حمزہ الخارجی، عمران بن حطان اور دوسرے تھے. یہ لوگ ایسا بیان کرتے تھے کہ لوگ جو ہے ان کے بیان سے مسحر ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اپارٹ فرام دی چانسری ڈاکومنٹ اسپیشلی ان دا فارم آف الرسائل which was more widely used due to the robust nature of governance. اس زمانے میں کیا ہے کہ ایسا کوئی سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم عام نہیں تھا. کمیونیکیشن سسٹم کے لیے خط لکھنا پڑتا تھا اور وہ بھیجنا پڑتا تھا. تو جب خط لکھا جاتا تھا تو خط لکھنے کا ایک نیا فن جو ہے ایجاد ہو گیا. اس سے جو ہے پروز لٹریچر میں اضافہ ہونے لگا. خاص طور سے یہ جو حکومت کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، قضات کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیسیشنز لکھ کے بھیجائے جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب آئیے اسی دور میں لٹریری پروز کالڈ ایز النثر الادبی. پروز کو جو ہے نثر ادبی کہتے ہیں، نثر الادبی کہتے ہیں. میڈ اٹس ڈیبیو. اس زمانے میں یہ اپنا پہلا قدم جمائی. پروز جو ہے اس زمانے میں اموی دور میں پروز لٹریچر اپنا پہلا قدم جمایا. The pivot in this regard is عبد الحمید الکاتب بغدادی. یہ جو اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ کن سے ہے؟ عبد الحمید الکاتب بول کے ہے. انہوں نے جو ہے نا یہ پروز لٹریچر کو بہت ڈیولپ کیا. انہوں نے ہی پروز لٹریچر کی بنیاد رکھی. He laid the foundation for the style of this genre. It was the
it was the pivotal rules of Abdul Hamid that has laid the foundation for the outburst of artistic prose during the era of Umayyad. عبد الحمید الکاتب نے یہ پروز لٹریچر کی بنیاد رکھی اور یہ اس کو ایک نیا فن کی شکل دے دی گئی. پروز لٹریچر کو لکھنے کے معاملات کو ایک نئے فن کی شکل دے دی گئی امید پیریڈ میں. پروز کے ساتھ ساتھ جو ہے پوئٹری بھی بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوئی. پوئٹری ڈیورنگ امید پیریڈ. The Umayyad rulers were the patron of knowledge, fond of knowledge. امیہ دور اموی کے جتنے بھی حکمراں گزرے ہیں اس میں سے سبھی لوگ تقریباً جو ہے نا علم کے شیدائی تھے. ڈیورنگ their rule Arabic language and literature was developed highly. ان کے دور خلافت میں, ان کے دور ملوکیت میں جو ہے نا پروز کو, عربک کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی. معاویہ بن ابی سفیان جو پہلے رولر تھے امید ڈائنسٹی کے, انہوں بہت علم کے بہت بڑے شیدائی تھے, بہت انٹرسٹ تھا. آفٹر اسٹیبلشنگ ہز پاور ایٹ دمسکس, دمشق میں آپ جب اپنی حکومت قائم کر لیے تو ہی انکلائنڈ ٹورڈز ریلیجیس ایز ویل ایز ادر بکس. تو انہوں نے جو ہے رخ کیا مذہبی کتابوں کی طرف اور دوسری کتابوں کی طرف بھی, نہ صرف مذہبی کتابیں بلکہ دوسری کتابوں کی طرف بھی آپ نے اپنا رخ کیا. The Umayyad period was the starting point for many new forms of poetry, among them are. امید پیریڈ میں نئے جو ہے نا نظم اور نثر کا دور چلا. نظمیں بھی چلی اس میں کہ نظم کا لکھنا کیسا ہے, نشید لکھنا کیسا ہے, پوئم لکھنا کیسا ہے, اس کے نئے جو ہے قسمیں فارم ہوئے. جیسے غزل پوئٹری. غزل یعنی محبت کی جو باتیں ہوتی ہے, لو پوئٹری بھی کہتے ہیں اس کو. لو پوئٹری ایک جو ہے ایک الگ سے جو ہے ایک جنس بن گئی. پولیٹیکل پوئٹری, پالیٹکس کے اوپر جب کوئی نظم لکھنا ہوتا تو وہ ایک الگ جنس بن گئی. اوریٹری اینڈ پائس پوئٹری. اوریٹری خطابت اور جو ہے ریلیجیس پوئٹری. پائس کا مطلب اپنے تھاٹس وغیرہ صحیح صاف ستھرے تھاٹس کو پیش کرنا, یہ بھی ایک قسم بن گئی. The Umayyad period was a period with a lot of politics involved. امید پیریڈ میں بہت ساری سیاسی سرگرمیاں سرگرد ہوتی رہیں. امید پیریڈ میں there were several poets supporting various parties that had sprung up, such as خارجیز and زبیریز. امید پیریڈ میں سیاست بہت ہی گرم تھی اور گرم ہونے کی وجہ سے الگ الگ گروپس فارم ہو گئے تھے. جیسے خارجیوں کا ایک گروپ تھا, زبیریوں کا ایک گروپ تھا, تو جو جس کی طرف رہتا انہیں ان کے بارے میں شعر شاعری کرتا تھا. یہ اس کے اندر بول رہے. پوئٹس آف پولیٹیکل پوئٹری. پوئٹس آف پولیٹیکل پوئٹری سیاسی شاعری کے جو شاعر تھے ان میں جو ہے تینوں کا نام, the three main political poets who contributed a lot to this genre are الاختل, جریر and الفرزدق. فرزدق, اختل اور جریر یہ تین شاعراں جو ہے بہت بڑا حصہ ادا کیے یہ پولیٹیکل پوئٹری میں. Apart from the importance of their political poetry, there was also a phenomenon that took place which is as termed as naqaid. کیا بول رہے ہیں؟ رائٹ سائڈ پہ کچھ بھی لکھے ہوا نہیں ہے. اور رائٹ سائڈ پہ ایک ہی نام لکھا ہوں میں, معاویہ بن ابی سفیان. بادشاہ ہے وہ, بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں لکھا ہے. خیر کچھ مسئلہ نہیں ہے وہ. پولیٹیکل پوئٹری کے تین بڑے شاعر گزرے ہیں, جریر, اختل اور فرزدق. یہ تینوں کے بارے میں اپن آگے کی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.